9 मई 2025 है और आज दिन है जुमअतुल मुबारक का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस वीडियो का आगाज करने जा रहे हैं। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने असल चेहरा दिखा दिया है और इसराइल पर बिजलियां गिरा दी हैं। जी हाँ नाज़रीन किराम, आज की सबसे बड़ी खबर है कि अमरीकी सदर ट्रंप के हवाले से इसराइली अमरीकी मीडिया पर रिपोर्ट हुआ है कि नेतन्याहू अमरीकी सदर ट्रंप के साथ खेल रहा है, जिसकी वजह से ट्रंप ने फैसला किया है कि नेतन्याहू के साथ ताल्लुकात कायम ना रखे जाएं या उस नोयत का मामला ना किया जाए जो पहले था। अमरीकी सदर ट्रंप मशरक़ वस्ता में अपने नजरिए और अपने ख्यालात के मुताबिक अपनी पॉलिसियों को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, नाफिज करना चाहते हैं, लेकिन इसराइली वज़ीर आज़म कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है। इसराइल का फौजी रेडियो स्टेशन है जिसने सबसे पहले ये खबर जारी की है कि जो ट्रंप के करीबी लोग हैं उन्होंने ये बात कही है कि इसराइली वज़ीर आज़म ट्रंप से कहता कुछ है और करता कुछ है, और ट्रंप के साथ दुरुस्त तौर पर वो हक़ाइक़ भी शेयर नहीं करता है, जिसकी वजह से ट्रंप ने फैसला किया है कि अब नेतन्याहू के साथ वो ज्यादा नहीं चलेगा। नाज़रीन काम यही नहीं, आज की खबर है इसराइली अखबार मारिफ ने लिखा कि ट्रंप के फैसलों के बाद इसराइल तन्हा हो गया है और इसराइल के लिए खतरात बढ़ गए हैं। आज इसराइल के यदीओत अखबार ने, जो इसराइल का सबसे मशहूर तरीन मीडिया नेटवर्क है, उसकी जरा आप ये रिपोर्ट देखें कि उसने क्या लिखा है, और उस रिपोर्ट से यह बात वाज़ेह है कि इसराइल और अमेरिका के दरमियान जो कुछ चल रहा है ये अच्छा नहीं चल रहा है। खबर क्या है? यदीओत आहरोनोत मीडिया पर रिपोर्ट नशर होती है जिसका उन्वान कुछ यूं है कि ट्रम्प्स क्वेस्ट फॉर फॉरेन पॉलिसी विंस कुड जेपर्डाइज इजराइल सिक्योरिटी, कि ट्रंप चाहता है कि खारजा पॉलिसी में उसे फतूहात मिलें और वो अपनी खारजा पॉलिसी जीत जाए, तो इससे इसराइल के सिक्योरिटी और अमन को खतरात लाहिक हो चुके हैं। तफसीली रिपोर्ट में लिखा गया कि एज ट्रंप प्रिपेयर्स फॉर अ हाई स्टेक मिडल ईस्ट ट्रिप फोकस्ड ऑन आर्म्स डील एंड सऊदी न्यूक्लियर एम्बिशंस, इजरायली ऑफिशियल्स फेयर बीइंग सिडलाइंड ऑन गजा, कि जब अमरीकी सदर ट्रंप 13 मई से मशरक़ वस्ता का एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का दौरा कर रहा है तो और सऊदी अरब को असलहा देने और सऊदी अरब की न्यूक्लियर ख्वाहिशात को पूरा करने का ऐलान कर रहा है और नए ताल्लुकात बना रहा है, तो इसराइल के हुक्काम को खतरात लाहिक हो गए हैं कि गजा के मसले पर इसराइल को साइड लाइन कर दिया गया है। ईरान एंड रीजनल नॉर्मलाइजेशन एफर्ट्स विद स्ट्रेटेजिक कॉन्सिक्वेंसेस, कि ईरान और खित्ते में जो अमेरिका के हालिया ताल्लुकात में नॉर्मलाइजेशन है ये बड़े ख़तरनाक किस्म के नताइज इसराइल के लिए ला सकता है। ये इसराइल के अखबार यदीओत आहरोनोत ने लिखा, जो कि अबरानी ज़बान का एक मशहूर अखबार है और बहुत ताकतवर अखबार शुमार होता है। इसके अलावा नाज़रीन किराम, जो इसराइल का एक और अखबार है जिसका नाम है हेरिटेज, उसने क्या लिखा है? उसने लिखा कि ट्रंप ऑर्डर्ड एड इंटर गजा साइटिंग हंगर क्राइसिस एज टॉप डेंजर, यूएस एनवॉय टू इजराइल सेज, कि अमेरिकी सदर ट्रंप गजा में फौरी तौर पर एड डिस्ट्रीब्यूशन को बहाल करना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर जो भूख है ये अब तक का बड़ा खतरा बन चुका है। इसलिए अमेरिकी सदर नहीं चाहते कि इस अमेरिका को किसी भी तरह से नुकसानात हों, इसलिए वो फौरी तौर पर ह्यूमैनिटेरियन एड को गजा के अंदर बहाल करना चाहते हैं। एक और जरा खबर सुन लीजिए, ये अमेरिका में जो अमेरिका की तरफ से भेजा गया जो इसराइल के लिए नया सफीर है अमेरिकन, यानी अमेरिकन एम्बेसडर टू इसराइल, उसने क्या कहा है? माइक हकॉबी उसका नाम है। उसके बारे में लिखा कि यूएस इजंट रिक्वायर्ड टू गेट परमिशन फ्रॉम इसराइल टू कट डील विद हूथीज। जी हां, इसराइल के अंदर जो अमेरिकी सफीर है उसने कहा कि अमेरिका को इसराइल से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है कि वो हूसियों से क्या समझौता करता है और क्या नहीं करता, और हूसियों के साथ जो डील उन्होंने की है वो उसको तोड़ दे। इसमें अमेरिका के सफीर ने कहा कि हमें इसराइल से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। अब हुआ क्या है नाज़रीन इकराम? ट्रंप ने इसराइल को लर्जा दिया है। ट्रंप ने ऐसे काम कर दिए हैं कि जिससे इसराइल के अंदर एक बेचैनी पल फैल गई है और खलबली मच गई है। वो कैसे? सबसे पहले ट्रंप ने इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू के सामने व्हाइट हाउस में यह कहा कि हम ईरान के साथ डील को प्रेफर करेंगे बजाय इसके कि ईरान के साथ हमारी लड़ाई हो और हम ईरान पर बमबारी करें।
تو یہ بات اسرائیل کے وزیر اعظم کے لیے ایک حیران کن بات تھی کہ کیسے امریکی صدر ایران کے ساتھ ڈیل یا سمجھوتے کی بات کر سکتا ہے، حالانکہ ایران تو ہمارا دشمن ہے، حالانکہ ایران کے پاس تو نیوکلیئر فیسلٹیز ہیں جو کہ مستقبل میں نیوکلیئر بموں کی تیاری کا ذریعہ ہیں۔ تو اس پر پھڈا شروع ہو گیا۔ پھر امریکی صدر ٹرمپ نے براہ راست جو ایران ہے اس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں آپ پر بمباری کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہم سے ڈیل کر لیں، سمجھوتا کر لیں، یہ ہمارے لیے زیادہ اچھا ہے اور آپ کے لیے زیادہ اچھا ہے۔ پھر آپ جانتے ہیں 4 راؤنڈ ہو چکے ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے، جو کہ بڑے پازیٹیو راؤنڈ رہے ہیں۔ اب پھر یمنی حوثیوں پر امریکہ کے صدر ٹرمپ کے حکم پر 1.5-2 مہینے حملے چلتے رہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے یمنی حوثی تنظیم کو ایک فورن ٹیررسٹ تنظیم بھی ڈکلیئر کیا اور دن رات حملے ہوئے۔ کل خبر آئی ہے NBC امریکی میڈیا پر، جس میں کہا گیا کہ $775 ملین کا اسلحہ کم سے کم بھی یمن کے اندر امریکہ نے استعمال کیا ہے۔ 2 ان کے جنگی جہاز F-18 تباہ بھی ہوئے USS ہیری ٹرومان کے اوپر جو لدے ہوئے تھے، اور 7 سے زائد ان کے جنگی ڈرون MQ-9 ریپر تباہ ہوئے۔ ایک ڈرون کی مالیت جو ہے وہ $30 ملین سے زائد کی ہے، یعنی کہ $210 ملین سے زائد کے ڈرون تباہ ہوئے، اور ایک جنگی جہاز F-18 جو ہے وہ $60 ملین کا ہے، جس کا مطلب ہے کہ 200 ملین ڈالر کے لگ بھگ وہ نقصان ہوا۔ تو امریکی صدر ٹرمپ نے پھر حوثیوں کے بارے میں کہا کہ ہم نے ان کو مارا ہے اور ہم نے اپنے طور پر بھرپور کارروائیاں کی ہیں، لیکن انہوں نے بھی بہادری دکھائی ہے اور انہوں نے بھی ہمارا مقابلہ کیا ہے، لیکن اب جب کہ وہ ہمارے ساتھ ڈیل کر چکے ہیں اور وہ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہم پر حملہ نہیں کریں گے، تو ہم بھی ان پر حملہ نہیں کریں گے۔ پہلا، ایران کے ساتھ امریکہ کا مذاکرات شروع کرنا، یہ اسرائیل کے لیے بہت بڑا دھچکا ثابت ہوا۔ دوسرا، یمنی حوثیوں کے ساتھ امریکی صدر ٹرمپ کا ڈیل کر لینا ایک ایسے وقت میں جب یمن کے اندر صنعاء ایئرپورٹ پر آ کر اسرائیل نے بمباری بھی کی، اور جب یمن سے اسرائیلی ایئرپورٹ بن گوریون پر حملہ بھی ہوا، تو اس دوران اسرائیل کو دوسرا دھچکا لگا کہ یہ ٹرمپ کیا کر رہا ہے۔ پھر تیسرا دھچکا کل لگا جب 8 مئی کو ٹرمپ نے اعلان کر دیا کہ ہم سعودی عرب کو نیوکلیئر پروگرام دیں گے، سول نیوکلیئر پروگرام، لیکن سعودی عرب کے لیے شرط نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کو ریکگنائز کرے، نارملائزیشن اس کے ساتھ کرے یا نہ کرے۔ یہ تیسرا دھچکا ثابت ہوا اسرائیل کے لیے کہ سعودی عرب جیسا ملک جو کہ اسرائیل کو آج تک تسلیم نہیں کرتا ہے، اس کو امریکہ نیوکلیئر پروگرام دے رہا ہے، اور کل کو یہ نیوکلیئر پروگرام اسرائیل کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے۔ ہاں، اگر سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کر لیتا تو پھر کوئی بات نہیں تھی، پھر ہمیں خطرہ نہیں تھا۔ تو یہ تیسرا دھچکا ثابت ہوا، اور چوتھا دھچکا ناظرین کرام یہ ثابت ہوا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کی طرف سے اعلان کر دیا گیا کہ نیتن یاہو مجھ سے کھیل رہا ہے اور مجھ سے فوائد لے رہا ہے، میری باتیں نہیں مان رہا ہے اور منمانیاں کر رہا ہے، میری پالیسیوں میں رکاوٹ بن رہا ہے، لہٰذا نیتن یاہو کے ساتھ تعلقات کم کر دیے جائیں۔ یہ چوتھا دھچکا اسرائیل کے لیے ثابت ہوا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ٹرمپ نے اپنا اصل رنگ دکھا دیا ہے اور اسرائیل پریشان ہو گیا ہے۔ اب میں بتانے لگا ہوں کہ ٹرمپ ایسا کیوں کر رہا۔ ابھی 5واں دھچکا بھی سن لیں۔ 5واں دھچکا اسرائیل کے لیے ثابت ہوا کہ اسرائیل کا دورہ کرنا تھا امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیٹ نے، اسی ہفتے دورہ کرنا تھا امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیٹ نے۔ آج جمعے کو 9 مئی کو خبر آئی ہے کہ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیٹ نے اسرائیل کا دورہ کینسل کر دیا ہے، جس سے کیا مطلب ہے کہ امریکہ اسرائیل کی موجودہ حکومت کے ساتھ مزید معاملات جاری رکھنا نہیں چاہتا ہے۔ اور پھر چھٹا دھچکا یہ ہے کہ امریکہ نے کہا کہ غزہ میں ایڈ ڈسٹریبیوشن ہوگی، یعنی غزہ کے اندر ہیومینیٹیرین کرائسس ہیں، انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں، ہنگر اور سٹارویشن جو ہے یعنی بھوک اور وہاں پر جو قحط اور فاقہ کشی ہے وہ عروج پر ہے، لہٰذا ٹرمپ چاہتا ہے کہ غزہ کے اندر جو ایڈ ہیومینیٹیرین جو ڈسٹریبیوشن ہے، ایڈ ڈسٹریبیوشن وہ فوری طور پر شروع ہو۔ اور 7واں دھچکا یہ ہے، میرے سامنے اسرائیلی اخبارات سے خبریں ہیں کہ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے اس کے دورے سے پہلے غزہ کی جنگ بند ہو جائے اور اس کے لیے ڈیل ہو جائے، سمجھوتا ہو جائے۔ یہ ٹرمپ نے زور دیا ہے، پریشر ڈالا ہے۔ اسرائیلی اخبار دی ٹائمز آف اسرائیل کی رپورٹ اس وقت بھی میرے سامنے موجود ہے، جس میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ امریکہ کی طرف سے بے حد پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ غزہ کی جنگ بند کی جائے اور ڈیل اور سمجھوتا کیا جائے۔ یہی نہیں، جو فارمر انوائے ٹو US ہے، یعنی جو اسرائیل کا ایک سابقہ نمائندہ ہے امریکہ کے لیے، اس نے کہا نیتن یاہو اینڈ انویلنگ ٹو پے دا پرائز فار سعودی نارملائزیشن، کہ نیتن یاہو جو ہے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کے بدلے میں جو قیمت ہے وہ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سعودی عرب کی 2 بڑی شرطیں ہیں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے
کہ فلسطین کی ریاست بنا دی جائے، ایک آزاد فلسطینی ریاست ہو، فلسطینیوں کو ان کا حق ملے، 1967 کی حدود اور باؤنڈریز کے مطابق وہ سرحدیں ہوں، القدس جو ہے، یروشلم جو ہے وہ فلسطین کا کیپٹل ہو، یہ فلسطین کی ریاست ہے، اسے آپ تسلیم کر لیں، اسے آپ بنا دیں، ریکگنائز کر لیں اور اس کو اس کے حقوق دے دیں، تو پھر ہم آپ کو تسلیم کر لیں گے۔ یہ بات اسرائیل ماننے کو تیار نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ ہمارے لیے بڑا خطرہ ہے، ہم تو فلسطین کا نام سے ملک نہیں مانتے ہیں، ہم تو فلسطین کو، ویسٹ بینک کو اپنے ساتھ ضم کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ غزہ کی جنگ بند ہو جائے اور غزہ پر جو فورس ڈسپلیسمنٹ کا پلان ہے وہ ختم ہو جائے، لیکن یہ بھی اسرائیل ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے چونکہ اربوں سے پیسہ لینا ہے، ظاہر ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کی بڑی لابی ہے امریکہ کے اندر، اور امریکن جیوز جو ہیں وہ بڑے پاورفل ہیں، اور امریکہ میں جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو بڑے بڑے جو یہودی ہیں وہ امریکی الیکشن میں پیسہ لگاتے ہیں، پیسے دیتے ہیں۔ اب صورتحال یہ بن چکی ہے کہ اربوں نے اتنا پیسہ آفر کر دیا ہے ٹرمپ کو کہ ٹرمپ کو یہودیوں کا پیسہ کم لگنے لگا ہے، اور ٹرمپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ڈیل یا اسرائیل کے ساتھ بات وہ اسے خسارے میں ڈالے گی بنسبت اربوں کے ساتھ ڈیل کے۔ تو اس لیے ٹرمپ جو ہے وہ سعودی عرب سے $600 ارب لے کر بطور انویسٹمنٹ کے ان کو $100 ارب کا اسلحہ دینے جا رہا ہے۔ سعودی عرب کے اندر ٹرمپ سول نیوکلیئر پروگرام شروع کرنے جا رہا ہے، اور پھر سعودی عرب کی خواہش پر ایران کے ساتھ بھی امریکہ کا صدر ٹرمپ جو ہے وہ تعلقات بحال کرنا چاہتا ہے، ایران پر پابندیاں ختم کرنا چاہتا ہے، بدلے میں ایران بھی امریکہ کو پیسے دے سکتا ہے۔ اور پھر یو اے جیسا ملک وہ $1400 ارب کی آفر کر چکا ہے، قطر بھی آفر کر چکا ہے۔ تو اس لیے گیم پلٹ گئی ہے، بازی پلٹ گئی ہے، اور حالات مسلسل ڈرامائی انداز میں تبدیل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جتنی زیادہ رات تاریک ہو جائے، جتنی زیادہ رات اندھیری ہو جائے، اس کے بعد صبح کی روشنی ضرور ہوتی ہے۔ انشاءاللہ مشرق وسطیٰ کے اندر تبدیلیاں رونما ہوں گی، اور غزہ میں جو اس وقت کرائسس ہیں وہ ختم ہوں گے، اور غزہ کے لوگوں کو انصاف ملے گا۔ اب تک کی تازہ معلومات تھیں، اپڈیٹ تھیں، اب تک پہنچائی گئی ہیں۔ یہ ہمارا یوٹیوب چینل ٹاپ 5 نیوز ہے، اگر آپ نے اسے سبسکرائب نہیں کیا تو اسے کر لیں۔ اس کے علاوہ ہمارا دوسرا یوٹیوب چینل ہے تازہ حالات کے نام سے، اگر آپ نے وہ سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیں۔ ہمارا تیسرا یوٹیوب چینل ہے آج کی دنیا کے نام سے، اگر آپ نے وہ بھی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے بھی کر لیں۔ اور اس کے علاوہ ہمارا ایکس اکاؤنٹ ہے، اسے فالو کر لیں، ہمارا واٹس ایپ کے گروپس ہیں انہیں فالو کر لیں، واٹس ایپ چینل ہے، ٹیلی گرام چینل ہے، سب کو جوائن کریں گے، فالو کریں گے تو آپ کو تمام تر خبریں دیکھنے کو ملتی رہیں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔